अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पैकेज आपने मुलाहिजा किया और यही है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। कौन बनेगा चैंपियन? एक तवील अरसा और इतनी बड़ी जंग, उसके बाद पता चलेगा कि हु इज द चैंपियन। क्या अर्जेंटीना अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब होगी, और दूसरी तरफ स्पेन, जिसके लिए हम बार बार कह रहे थे कि वो इससे पहले सिर्फ एक ही बार फाइनल खेल सके थे 2010 में, और वहां वो चैंपियन बने थे, तो दूसरी बार अपना फाइनल खेल रहे हैं और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि काफी फेवरेट भी नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। अली तैयब हमारे एनालिस्ट हमारे साथ हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये पहली दफा हो रहा है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक यूरोपियन चैंपियंस का मुकाबला कोपा अमेरिकन चैंपियन से हो रहा है, तो दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कॉन्फेडरेशंस जो हैं उनकी चैंपियन टीमें खेलनी है, तो जिसको बोलते हैं टॉप टीम्स फॉर द अल्टीमेट प्राइज। बिल्कुल इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दोनों टीम होगी, क्योंकि बार बार एक जहन में यही चीज आ रही थी कि जिस तरह से फ्रांस खेल रहा है और जिस तरह से उनका रन इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा, वो तो फाइनल खेलेंगे, साथ में दूसरी टीम कौन सी होती है ये देखना है। लेकिन ये दोनों टीमें, जिस तरह से स्पेन ने यहाँ तक परफॉर्मेंस दिखाई है, एंड नो मैटर व्हाट यू से, क्या आप कहते हैं कि मेसी को थोड़ा सा सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिला या अर्जेंटीना को कुछ सपोर्ट मिली, बट स्टिल टू ऑफ द बेस्ट टीम्स। अब गिवन द टूर्नामेंट, जाहिर है ऑन द डे की बात है कि कप कॉम्पिटिशन में यू गॉट अ टोटल ऑफ 7-8 मैचेस जो आपने खेलने होते, तो उसमें कौन जो है अपना कंपोजर ज्यादा अच्छा होल्ड कर सकते। देखिए, हमने शुरू में जो ऑफ दिस टूर्नामेंट हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड इज गोना बी वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट, स्पेन एंड क्या कहते हैं फ्रांस, एंड हमने चौथा शायद पोर्टुगल रखा था। उसकी जगह अर्जेंटीना आ गई। अगर आप फेवरेबल ड्रॉ भी देखें अर्जेंटीना को मिला, आप सारी फेवरेटिज्म छोड़ दें, तो उन्होंने राइट अप टिल द गेम विद इंग्लैंड जो परसों था, उन्होंने कोई टॉप 10 टीम नहीं खेली थी, बाकी सारी टीमों को मिले अच्छी टीमें मिली थी। तो ये कि उनका पाथ टू द सेमीफाइनल वाज रिलेटिवली इजी, लेकिन जब उनको इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मिला तो वो जाहिर एक्सपीरियंस इतना था, पहले 3 दफा वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और पिछले डिफाई चैंपियन है, तो आई थिंक सो कि उनका एक्सपीरियंस जो है दैट। ठीक है, जब आप बात ही कर रहे हैं अर्जेंटीना के सफर की, तो रोड टू द फाइनल अर्जेंटीना आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फील होता है कि कुछ टीमें ऐसी हैं जो उनको रिलेटिवली आसान मिली। अल्जीरिया से इनका मुकाबला हुआ, 3-0 से वहां जीते, ऑस्ट्रिया से जीते 2-0 से, जॉर्डन से जीते 3-1 से, केप वर्डे या केबो वर्डे से जीते 3-2, और उसके बाद इजिप्ट से इनका मुकाबला हुआ, वहां 3-2 से कामयाबी हासिल की। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर देम, वो ये जीते। स्विट्जरलैंड से 3-1 से जीते। इंग्लैंड, जिसने खुद बहुत ज्यादा गलतियां की, और कल अली बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे कि इंग्लैंड ने जो प्लेट में रख के ये मैच दिया है, तो 2-1 से वहां कामयाबी हासिल की। ओवरऑल रिलेटिवली बाकी टीमों के हिसाब से देखा जाए तो इनकी टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं थी शुरुआत में, बट यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम देम कि जब भी इन पे सिचुएशन टफ आई ये उससे बाहर आए। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अर्जेंटीना को कोई ये बताए कि 80 मिनट से पहले भी गोल कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इजिप्ट वाले मैच में ये नहीं बाहर आए थे, इनको बाहर निकाला गया था, ठीक है। और जहां तक इंग्लैंड की बात है ना, आई वाज नॉट ट्राइंग टू सेंसेशनलाइज बट इंटेलेक्चुअलाइज, रैशनलाइज, समझने की कोशिश कि इंग्लैंड ने किया क्या है। इतनी जबरदस्त कैपिचुलेशन आपने कर ली, आप कोलैप्स कर गए, उनको आपने बिल्कुल जो है ना ट्रे में रख के दे दिया। ये कोई भी नहीं समझ पा, ना फॉर्मर प्लेयर्स समझ पा रहे हैं, ना फॉरवर्ड मैनेजर समझ पा रहे हैं, ना जर्नलिस्ट समझ रहे, किसी की समझ नहीं आ रहा कि व्हाट हैपेंड टू इंग्लैंड। उनके मैनेजर ये कहते हैं कि जी मेरी गलती नहीं है इसमें, मेरी गलती, उनके डीएनए में ही नहीं है जीतना, ठीक है। मतलब एक अब मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। जब भी कोई फुटबॉलिंग टीम परफॉर्म नहीं करती, सबसे पहले आप क्या करते हैं? मैनेजर को सैक करते हैं, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, उसकी टैक्टिक्स सारी होती हैं। आपने, जैसे मैंने कल भी बोला था कि बहुत कावर्डली टैक्टिक्स दिखाई थी, एंड दैट शोड। चेंजेस भी जो हो रहे थे क्रूशल टाइम पे, उसमें भी वो डिफेंडर्स लेकर आ रहे थे, तो उससे उनकी मेंटालिटी पता चल रही थी कि वो चाह रहे थे कि किसी तरह से एक गोल की लीड पे जीत जाए, जो पॉसिबल नहीं। दिस वाज द बेस्ट थिंग अर्जेंटीना कुड हैव होप्ड फॉर इंग्लैंड राइट अप टिल दैट पॉइंट। 55वें मिनट तक दे वर इन दी असेंडेंसी, और आपने गोल कर लिया। यू हैड अर्जेंटीना राइट वेयर यू वांटेड देम, और उसके बाद ही आपने उनको स्पेस दे दी, तो सारे प्लेयर्स अपने वो थे। अच्छा, फर्ज कर जाएं आप मैनेजर का थॉट प्रोसेस देखें, आपने सारे अटैकिंग प्लेयर्स निकाल के डिफेंडर्स ले आए। अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता तो आप कैसे जीतते? 1-1 तो हो गया था,
ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے آپ اگر وہ ایکسٹرا ٹائم میں چلا آتا وہ, لیکن آئی نیو اٹ کہ دا وے ارجنٹینا واز اٹیکنگ اور ان کو اتنی اسپیس دی ہوئی تھی کہ یہ 90 منٹس میں ختم ہونا تھا. بہرحال کمنگ بیک ٹو ارجنٹینا کی دیکھیں کارکردگی, جہاں پہ ان کو اپرچونٹی ملی انہوں نے کیپٹلائز کیا, چاہے وہ کسی کانٹروورسی کے تھرو ہو یا کسی ٹیم کی کیپیچولیشن کی وجہ سے ہو, اینڈ دے ٹک فل ایڈوانٹیج آف اٹ, اور اگینسٹ اے ویری گڈ اسپینش سائڈ جس نے, جیسے کہ ابھی ہم پیکج میں بھی دیکھ رہے تھے کہ 600 سمتھنگ آڈ منٹس میں انہوں نے, اور اس پورے ٹورنامنٹ میں ایک ہی گول کنسیڈ کیا, ٹھیک ہے, تو اس کو بریک ڈاؤن کرنا. اب دے میڈ فرانس لک ایوریج, ا ٹیم دیٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی فیورٹ فار دس ورلڈ کپ, اور اتنے ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں, انہوں نے جس طرح ان کے ساتھ کاؤنٹر پریس کیا, جو ٹیکٹکس ڈپلوائے کی لوئس ڈیلا فونٹے کی. دیکھیں یورپین چیمپئنز وہ ایسے نہیں تھے, فائنل 2024 کا دے ور ٹریلنگ انگلینڈ اینڈ دے کیم فرام بہائنڈ ٹو ون اٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے فرانس, جو میں کل پوائنٹ ایمفسائز کیا تھا کہ بڑی ٹیمیں کیا کرتی ہیں, وہ گیم کو کنٹرول کرتی ہیں آفٹر اسکورنگ دا گول اسکور کیا فرانس کے خلاف, کوئی کیپیچولیشن نہیں تھی, دوسرا گول بھی اسکور کیا, تیسرا بھی کر سکتے تھے, انگلینڈ کی طرح نہیں گول کر کے دے ور ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیٹ لیڈ, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. جب اسپین کی بات ہو رہی ہے تو اسپین کا بھی روڈ ٹو فائنل پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا فائنل تک کا سفر کیسا رہا, جس میں سب سے پہلے کیپ ورڈے سے ان کا مقابلہ 0-0 سے برابر رہا, اور اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ اتنی بڑی ٹیم اس چھوٹی ٹیم کے خلاف یہ میچ جیتنے میں ناکام رہی. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیں, اگر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو کہ 2010 میں جب اسپین ورلڈ کپ جیتا تھا تو یہ دنیا کی پہلی ٹیم بنی تھی جو پہلا میچ ہارنے کے بعد جا کے فائنل جیتی تھی. وہ سوئٹزرلینڈ سے, اگر علی آپ کو یاد ہو, 1-0 سوئٹزرلینڈ سے جیتے تھے 2010 میں, اور اس کے بعد دے وینٹ آن ٹو ون دا ورلڈ کپ. تو پہلا میچ ان کا یہ ڈرا ہوا, پھر سعودی عربیہ سے 4-0, یوروگوائے سے 1-0, آسٹریلیا سے 3-0, پورٹگل سے ان کا مقابلہ 1-0 سے انہوں نے اپنے نام کیا, بیلجیم سے 2-1, یہ وہ ایک گول, یہ وہی ہے واحد گول جو اس پورے ورلڈ کپ 2026 کی کیمپین میں ان کے خلاف ایک ہی گول ہوا ہے, وہ بیلجیم والے گیم میں ہوا تھا, اور پھر فرانس سے 2-0. تو ٹف اپوزیشنز کے خلاف کھیلتے ہوئے جیتتے ہوئے یہاں آنا, that gives them a psychological advantage, چلی آف کورس سائیکولوجیکل اینڈ ان ٹرمز آف پلیئر پوٹینشیل. آپ مین ٹو مین اگر ٹیم شیٹس کو بھی کمپیئر کریں, اور دیکھیں اسپین میں کوئی یمال بھی ایک 19 سال کا لڑکا ہے, ہی از اے ڈیولپنگ پلیئر, ہی ہیزنٹ ریچڈ ہز ہائٹس اینڈ دوز پیکس, ٹھیک ہے. ارجنٹینا ایک ایکسپیرینس اسٹیبلش ٹیم ہے, تو یہاں پہ آپ سے کوئی سپر اسٹار سوائے روڈری کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دکھے گا جو کہ مڈ فیلڈ انجن ہے ان کا. تو بہت ٹیم میں کوہیژن ہے, یونٹی بہت ہے, بہت ایکا ہے, بہت مل جل کے کھیلتے ہیں, وہ اپنا اسٹائل انہوں نے ابینڈن نہیں کیا. ارجنٹینا کا یہی ہوگا, یہ اپنا جو فزیکلٹی فیکٹر ہے جو یہ کرتے ہیں, ڈرا فاؤلز, یہ فاؤلز کرتے ہیں, اینٹکس کرتے ہیں, جو انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ بھی کیا. انگلینڈ نے فرسٹ ہاف میں بہت اچھا, دے ڈڈ ناٹ پلے ان ٹو دی ارجنٹینین ہینڈس, دے کانسنٹریٹڈ, اپنا کمپوزر رکھا. بے شک کوئی اٹیمپٹس اتنی نہیں تھی, اور ارجنٹینا کی طرف سے تو بالکل نہیں تھی, لیکن انگلینڈ کیم آؤٹ ایز اے ڈفرنٹ ٹیم ان دی فرسٹ 10 منٹس آف دا سیکنڈ ہاف, جہاں پہ انہوں نے گول سکور کیا, پروسیڈنگز کو ڈومینیٹ کیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ نے دیکھا. اسپین جو ہے وہ نہیں کرے گا, اسپین ان کو نہیں اسپیس دے گا انلیس کہ کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دی ایکسٹراڈنری ہیپنس, کہ کوئی سینڈنگ آف ہو جائے, کوئی ایسا فاؤل ہو جائے جس کے تھرو مطلب دے آر ڈاؤن ٹو 10 مین. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے یمال کی بات کی, تو جس بچے کو میسی نے نہلایا, گود میں اٹھایا, وہ بچہ مد مقابل ہوگا میسی کے اس آل امپورٹنٹ گیم میں, اس میچ میں. دیٹ از انکریڈیبل, کیا زبردست سٹوری ہے, اور دونوں کے لیے یہ میچ بڑا اسپیشل ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے اور اس فائنل کے اوپر بھی اپنے انالیسس شیئر کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room, اور بات ہو رہی ہے اس بگ فائنل کی. تو علی جلدی سے بڑھتے ہیں کہ اس فائنل کے لیے دونوں ٹیموں کی ٹیکٹکس کیا ہوں گے. اگر ہم فرانس کے اگر ہم بات کریں ارجنٹینا کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسپین کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کے خیال میں کس ٹیکٹک سے جائیں گے؟ دیکھیں اسپین تو اپنا وہی کاؤنٹر پریس کھیلے گا, اور وہ اپنی 4-2-3-1 کی وہ کرتے ہیں, جس طرح کی ان کی روڈری از دا پروٹیکٹیو کور ان کے ڈیفینس کے آگے, اور پھر ڈینی آلمو کو لیتے ہیں, فیبین روئس کو کھلاتے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس مرینو کو بھی آپشن ہے, نیکو ولیمز کا بھی آپشن ہوتا ہے. دیکھیں ایلیکس بایانا آن دا لیفٹ ونگ, لمین یمال آن دا رائٹ ونگ, اور بیچ میں اویارسیبل ہیں ان کے اسٹرائکر. دیکھیں بینچز کی بھی بات ہوتی ہے, بینچ ارجنٹینا کی بھی بہت اچھی. اس دن آپ نے دیکھا کہ دے ہیڈ لوٹارو مارٹینز, نیکو گونزالس ہے, اسی طرح اسپین کے پاس بھی مکل مرینو کا بھی آپشن ہے, بٹ نیکو ولیمز کمنگ اوور, مطلب ان کے پاس بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں. سو اسٹرینتھ تو اسکواڈس کی دونوں ہے,
لیکن اسپین ول ناٹ ابینڈن دیئر اسٹائل. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ارجنٹینا یہ کیسے گیم اپروچ کرتی ہے. وہ اپنے وہی فزیکلٹی فیکٹر رکھیں گے, نلیفائی کریں گے. اسپین کو نلیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پورٹگل نے بھی کوشش کی تھی جو کہ نہیں ہو پائے, لیکن آپ دیکھیں نا اس نلیفیکیشن میں کیا وہ پورٹگل خود نہیں کچھ کر پائے. دے ور پلئنگ فار ایکسٹرا ٹائم. تو یہ میچ کو کھینچیں گے. یوزلی دے ٹرائی ٹو ٹائر ٹیمز آؤٹ سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی ارجنٹینا, اور دین دے کم ان ٹو دا گیم لیٹ آن. یہ ہے, لیکن اسپین کی مینٹالٹی از فار ٹو اسٹرانگ. دے گاٹ فار ٹو مچ بگ پلیئرز. اور آپ دیکھیں نا ان کے لیفٹ فلینک سے چاہے مارک کوکر رہے ہوں یا ایلیکس بایانا ہو یا ڈینی اولمو, وہ بڑی زبردست کارکردگی رہی ہے. اس دن آپ نے دیکھا کہ ان کے رائٹ بیک جو ہیں, ڈیفینڈر آن دا رائٹ سائڈ آف دا پلئنگ فیلڈ, پیڈرو پورو نے گول سکور کیا. وہ کیسے اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ان کے آگے لامین یمال بھی ہوتے ہیں. روڈری از پروٹیکٹنگ دیٹ, کہ فل بیکس کو الاؤ کرتا ہے اور 2 سینٹر بیکس کے ساتھ. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک ڈاؤن اسپین. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک سے پورے ٹورنامنٹ میں 1 گول سکور ہوا ہے. وہ بھی اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ بیلجیم کی ٹیم میں اور ڈی کیٹلاری از 6'4". ہاں, وہ آپ نے کہا تھا ہائٹ کا ایڈوانٹیج, ان کو سائز کا ایڈوانٹیج, گاٹ اہیڈ اگینسٹ ڈیفینڈر ان دی ایئر, جس وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ارجنٹینا اگر یہ فائنل جیتتا ہے تو چوتھی بار ٹرافی اٹھائے گا, کیونکہ 78, 86, 2022 میں انہوں نے ورلڈ کپ جیتے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہی بار 2010 میں جیتا ہے اسپین. تو پاس جی علی, مجھے یہ بتائیے, اب فائنل تھاٹس کا ٹائم آ گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسپین کلیئر فیوریٹس ہے بیفور دی اسٹارٹ آف دا فائنل. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس بگ گیم میں, جب دونوں ٹیمیں یہاں تک پہنچی ہیں تو آبویسلی صلاحیت تو ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صلاحیت ہے, اور ارجنٹینا کی ٹیم پلیز فار ارجنٹینا بٹ دے آلسو پلے فار میسی. آپ دیکھیں نا اس دن جب گول سکور ہوا ہے لوٹارو مارٹینز کا, تو آل وینٹ ٹو میسی کے, اس نے اسسٹ دی تھی. تو یہ اس کو مطلب کرتے ہیں, تو ان کا ٹیم اسپرٹ تو یو کین ناٹ ڈینائی. لیکن آبویسلی آن دا ڈے کوئی ٹیم کیا کرتی ہے, اسپین کے پاس بہت زیادہ کوالٹی. آئی فیل کہ اٹ ول بی 3-0 or 3-1 ٹو اسپین. 3-0 اور 3-1 ٹو اسپین, ایسا ہونا چاہیے. اینڈ دس میچ شوڈ اینڈ ان 90 منٹس. اس کو ایکسٹرا ٹائم میں نہیں جانا چاہیے, ایڈوانٹیج ارجنٹینا ہوگا. ٹھیک ہے, فائنلی ایک ایسا گیم جو ہم سب چاہتے ہیں, بلکہ ہم سب کو لگتا ہے کہ بہت ہی یوزلیس ہوتا ہے, اور امیجن کہ پلیئرز کو کیا فیل ہوتا ہوگا. دا 3rd پوزیشن میچ, تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. 3rd پوزیشن کے لیے وہ ٹیمیں جو فائنل کی امید لگائے بیٹھی تھی, فرانس اور انگلینڈ. How do you see that? Damn if you do, damn if you don't. تو کوئی جیت جائے تو بھائی وہ یہ کہ بھائی تو کیا بڑا کام کر لیا. آپ 3rd پوزیشن, ہار گئے تو یہ بھی ہار گئے والی بات ہے. تو یوز لیس ہے, وہ برانز میڈل دینے کے لیے ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اب یہ ٹیمز کیسے اس کو اپروچ کرتی ہیں. مورال دونوں کے ڈاؤن ہے. کیا دے ول پلے دیئر فرسٹ ٹیمز. آئی تھنک انگلینڈ کے پاس گاٹ ٹو پلے فار پرائڈ, کہ کم از کم اپنے کوچ کے ٹامس ٹوکل کو کچھ وہ دکھانے کے لیے ہو جائے کہ یار ہم فرانس جیسی ٹیم کو ہرا کر آئے ہیں. یو نو, سو دیٹ ول بی اے فیدر ان دا کیپ, کہ چلو ان اے وے فرانس کے لیے تو یہ پچھلی دفعہ فائنل اور اس دفعہ 3rd 4th سیمی فائنلسٹ, تو ان کے لیے تو یہ جو ہے پروگریس نہیں ہوئی نا, ڈائگریشن ہوئی. لیکن انگلینڈ کے لیے تو سیمی فائنل میں 1990 کے بعد ہے نا, آئدر وے یو لک ایٹ اٹ پروگریس ہی ہے. تو 3rd پوزیشن لے لیں تو اچھا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ دی ٹیمز آر گوئنگ ٹو اپروچ اٹ, لیکن پھر بھی فرانس از ٹو اسٹرانگ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. علی طیب ہمارے ساتھ تھے, اور اس وقت اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے فٹ بال سے کرکٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور محمد نواز کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے کا معاملہ, محمد نواز نے غلطی کا اعتراف کر لیا. آئی سی سی نے ابتدائی طور پر محمد نواز پر 3 ماہ کی پابندی عائد کی تھی غلطی کا اعتراف کرنے اور ریہیب پروگرام کا حصہ بننے کے بعد آئی سی سی نے پابندی ختم کر دی ہے. شاہد صاحب, کیا ڈیٹیلز ہیں, بتائیے گا پلیز. دیکھیں, یہ فروری میں جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا T20, اس میں نیدرلینڈ کے میچ کے بعد ڈوپ ٹیسٹ ہوا تھا نواز کا, اور اس کے بعد پھر اپریل میں کرک انفو نے یہ خبر دی تھی کہ ان کو پابندی کا سامنا ہے. اگر فٹ بال کی لینگویج میں بات کریں تو ان کا فاؤل جو تھا پینلٹی ایریا کے باہر ہوا تھا, یعنی آؤٹ آف کمپٹیشن تھا. ریڈ کارڈ بنتا تھا, لیکن آئی سی سی نے انہیں ریڈ کارڈ نہیں دکھایا. 1 سال کی پابندی لگ سکتی تھی ان کے اوپر, لیکن چونکہ ایک تو اعتراف کر لیا نواز نے, دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آؤٹ آف کمپٹیشن ٹیسٹ تھا, یا آؤٹ آف کمپٹیشن میں نے جو بھی چیز استعمال کی تھی ڈیورنگ کمپٹیشن نہیں کی تھی. لیکن اس کا اثر اتنا ہوا کہ نواز کی کارکردگی بالکل ناقص تھی. T20 ورلڈ کپ میں وہ صرف 6 میچوں میں 6 وکٹیں لے سکے, اور انہوں نے صرف 15 رنز بنائے. آخری 2 اہم میچ انگلینڈ اور سری لنکا, ان میں ان کا 0 تھا. اب وہ جو کیمپ لگا ہے ورلڈ کپ کی تیاریوں کا, اس کا بھی حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس فاؤل نے
ان کے کریئر کو کافی بری طرح متاثر کافی ڈینٹ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی پاکستان ٹیم کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز میں پہلا پریکٹس سیشن ہوا. ہیڈ کوچ سرفراز, بیٹنگ کوچ اسد شفیق, بالنگ کوچ عمر گل کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے ذرا سینیریو بیسڈ پریکٹس بھی کی. کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ پریکٹس پاکستان ٹیم کی جاری ہے. کل سے وہ 4 روزہ میچ شروع ہوگا. ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کا یہ حال ہے کہ نہ انہوں نے ٹیم کا اعلان کیا, نام تک نہیں بتایا کہ وہ ٹیم ہوگی کون سی. اسی وینیو پر ہوگا جس پہ پاکستان نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے. تو پاکستان ٹیم کی اپنی تیاریاں جاری ہیں. اور تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ نہ صرف بیٹنگ کوچ بلکہ سلیکٹر اسد شفیق, ویمنس ٹیم کے سلیکٹر اسد شفیق اور کراچی کی ہائی پرفارمنس سینٹر کے انچارج اسد شفیق نے ٹیم کے کھلاڑیوں کو بیٹنگ پریکٹس کرائی. چانسز کیا دیکھ رہے ہیں شاہد صاحب؟ آبویسلی جب یہ قریب آنے لگے گا تو اس پہ بیٹھ کے ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ابھی اس وقت آپ سے پوچھا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے اور خود بورڈ کی طرف سے ہائی آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی جیت جائیں تو بڑی بات ہے. دیکھیے ویسٹ انڈیز اتنی مشکل جگہ نہیں ہے. اگر پاکستان کی بیٹنگ چل گئی تو بیٹنگ دونوں کی تقریباً ایک جیسی ہے. اگر بیٹنگ میں پاکستان جیت گیا, زیادہ اسکور کر دیا, تو پاکستان یہ سیریز بھی جیت سکتا ہے. 2022 میں ہم نے جو آخری سیریز کھیلی تھی, ایک ٹیسٹ میچ ہم صرف 1 وکٹ سے یا 2 وکٹوں سے ہارے تھے, وہ بھی آخر میں جا کے کیمر روش نے رن کر دیے تھے جیڈن سیز کے ساتھ مل کر. تو ہم تھوڑی سی بیٹنگ اگر اچھی کریں گے, بڑے اسکور کریں گے, تو ہم یہ سیریز جیت بھی سکتے ہیں. ہم ابھی تک تو یہ مشکل نظر آ رہا ہے, اس لیے پاکستان کی بالنگ بھی اچھی خاصی ناتجربہ کار ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہمارے ساتھ تھے اور ان دونوں چیزوں پہ اپڈیٹ کر رہے تھے. فی الحال آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.